अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 14। मेहरमा ट्रॉली में चाय और नाश्ते का सामान लिए यूसुफ सुल्तान के कमरे में जा रही थी। उसने सादा सब्ज रंग का लॉन का सूट पहन रखा था। भूरी आंखें हल्की सुर्ख थीं, शायद नींद ना पूरी होने की वजह से। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी और फिर दरवाज़ा पूरा खोलकर अंदर चली गई। यूसुफ सुल्तान अपने बेड पर बैठे थे। वो 2 दिन में ही सदियों के बीमार लग रहे थे। मेहर ने ट्रॉली उनके सामने रखी और अब वो उनके लिए चाय बना रही थी। मेहर, मेरी हाले कहाँ है? कुछ पता करो उसका, कोई ले आओ उसको। मैंने रात में राज को देखा है, वो मेरे ख्वाब में आया था। वो मुझसे बड़ा नाराज था मेरी हाले की वजह से। मैंने उसको निकाल दिया। ये मैंने कैसे किया? खुदा के लिए उसे ले आओ। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उसे ले आओ मेहर। वो मेहर को देखते रुंधे हुए लहजे में कह रहे थे। चाय बन चुकी थी। मेहर ने चाय उनकी साइड टेबल पर रखी और खुद उनके साथ बेड पर जा बैठी। उनका बूढ़ा हाथ अपने हाथ में लिया। यूसुफ सुल्तान ने झटका नहीं, उसके अंदर तक सरशारी फैल गई। वो उसके लिए सफ़ीर से भी बड़ी नेमत थे। अब्बा, वो चली गई है। मैंने उसको रोका, हसन ने भी रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। मेराज बाबा ने उन्होंने कल हाले का निकाह उस उमर हयात के साथ करवा दिया था। वो अब यहाँ नहीं आएगी। अब्बा, वो बड़ी ज़िद्दी है, बिल्कुल अम्मी की तरह। आप सब्र करें, कुछ वक्त तक सब्र। मैं उसे आपके पास ले आऊँगी, क्योंकि मैं मेहर माँ आपसे सारी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करती है। मेरे पास सबसे कीमती ताल्लुक़ आप हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा ख़ानदान बस आप हैं। मैं उसे ले आऊँगी अब्बा, आपके लिए। वो उनके हाथ पे हाथ रखे यकीन दहानी करवा रही थी। यूसुफ सुल्तान ने उसका हाथ ज़रा सा ऊंचा किया और अपने करीब लाकर चूम लिया। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ मेहर। बस मेरी हाले ला दो। तुम ला सकती हो, तुम ही ला सकती हो। मेहरमा शल रह गई, बिल्कुल साकिन। उसने अपना सांस तक रोक लिया था। अब्बा ने मुझसे ये कहा। वो इतनी हल्की आवाज में बोली थी कि बमुश्किल खुद सुन पाए। मेहर, तुम बताओ ना बेटा, वो कैसी है? ठीक तो है ना? कल तुम उससे मिली थी ना? उनकी आवाज बेताब थी। वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगी अब्बा। वो उनको दिलासा देती जाने को उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हो तुम? उसको उठते देख वो हिरासा से हो गए थे। अब्बा, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। आपने मुझे इतना ही वक्त दिया था। अब हम शाम की चाय पर मिलेंगे। मुझे सारी तरतीब याद है। वो नरमी से कह रही थी। उसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। लानत भेजो तरतीब पे। तुम यहाँ बैठो मेरे साथ, मुझसे बातें करो। हाले की बात, मेराज की बात। मत जाओ तुम। वो ऐसी बेबसी से बोले थे कि मेहर का दिल पसीजा था। वो बैठ गई थी। उसे इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। ये बख्त भी अजीब शय है। एक से उसका बाप लिया गया था तो एक को बाप की शफकत मिल गई थी। बख्त ने अगर किसी को नवाजा था तो वो मेहर माह वहाज थी। उमर के जाने के बाद हाले मरे मरे कदमों से उठी थी और दराज पर पड़ी सब दवाइयों को मुट्ठी में भरकर फांक लिया था। उसका जिस्म अब भी नकाहत ज़दा था। उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे बेड पर बैठी गहरे सांस लेती, खुद को पुरसुकून करती रही और फिर बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। शायद उन गोलियों में कोई नींद की गोली भी थी, जिसकी वजह से उसको लेटते ही नींद आ गई थी। उस वक्त जब उसकी आंख खुली तो वो करवट के बल अपने बेड पर लेटी थी। कम्फर्टर उसके ऊपर सेट था। बुखार उतर चुका था और अब जिस्म का दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। थोड़ी देर तक उसी तरह पड़े रहने के बाद वो उठ बैठी थी। सुबह उमर की बात एक झमाके के साथ उसके जहन में आई थी। उसकी धड़कन तेज होने लगी थी। दिल में दर्द सा उठने लगा था। वो हिम्मत करती उठी थी और वॉशरूम में बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। अलबत्ता आंखों का कर्व वाज़ेह था। वो कमरे से निकलकर नीचे चली आई। शानों से उमर के बारे में पूछा। वो छत पे बैठा था। शानों ने उसको रास्ता समझा दिया। उसने जैसे ही छत पे कदम रखा
عمر سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھا نظر آیا۔ حالے کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگیں۔ وہ خدا کے بندوں کو رسوا کرنے کے بعد اب خدا کو منانے میں لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئی، عین اس کے عقب میں۔ اس نے عمر کی پیٹھ کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ بابا کہتے تھے حقوق العباد میں ہیرا پھیری کرنے والے حقوق اللہ بھی نہیں نبھا سکتے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو، ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ کرو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرو۔ اللہ نے مجھے بڑی محبت سے بنایا ہوگا، وہ مجھ سے بھی 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوگا۔ تم میرے ساتھ ظلم کر کے اب اللہ کے آگے کیسے خود کو کلیئر کرانے آئے ہو؟ تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ وہ طنزیہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں ڈوبتے سورج اور نارنجی سے سیاہ ہوتے آسمان پر جمی تھی۔ میری اماں کہتی ہیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیشہ درست رکھو۔ بندوں کا کیا ہے؟ شکوہ شکایت کرنا ان کا کام ہے۔ حقوق العباد کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ نہ خراب ہوں کسی بھی نفرت یا محبت کی وجہ سے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بندوں کے دل آپ کے لیے نرم کر ہی دے گا، ان سے آپ کے معاملات درست کروا ہی دے گا، آپ کے دل سے بھی مہریں ہٹا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو نہ چھوڑو، اس سے تعلق جوڑے رکھو، درد میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں، ہمیشہ۔ اور بات اگر شرم کی ہے تو اماں کہتی ہیں اللہ سے کچھ بھی کہنے میں شرم محسوس نہ کرو، اس سے کہہ دو جو دل میں ہے، جو دماغ میں ہے، سب کہہ دو۔ وہ خدا ہے، اسے ہمارے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے۔ اگر حل چاہیے تو اس سے بات کرو، بغیر شرمائے، بغیر جھجکے، اس سے مدد مانگو، اس سے پکارو۔ حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرو۔ حقوق العباد خود بخود درست ہونے لگیں گے، کیونکہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ اس کے بندوں کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کا دل خود ہی نرم کر دیتا ہے، بالکل چڑیوں کی طرح۔ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عمر ادھر دیکھو مجھے، میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوں، مجھے بتاؤ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آخر میں اس کی آواز کانپی تھی۔ اپنے والدین کی بیماری یا موت کے بارے میں بات کرنا کسی بھی اولاد کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا، جائے نماز طے کی تھی اور نیچے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور USB تھی۔ وہ وہیں چھت پہ پڑے ایک میٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ حالے کو اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مارے باندھے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ واقعی اپنے خاندان کے آدمی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آیا تھا، وہ کسی ایسے کو چھوڑ کر آیا تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جس کی وفاداری غیر مشروط تھی۔ اس نے وہاں کیمرہ چھوڑا تھا، اس نے وہاں مشین چھوڑی تھی۔ انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، مشین نہیں۔ عمر نے USB کنیکٹ کی تھی۔ فائلز پر کلک کر کے اس نے USB میں موجود واحد ویڈیو پر پلے کا بٹن دبایا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک منظر ابھرا تھا۔ میراج سلطان تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ حالے نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اب کبھی ان کو اس طرح نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسی وقت اسپتال کے اس پرتعیش وارڈ میں شمس سلطان داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک آسمانی رنگ کی موٹی فائل تھی۔ ویڈیو کلیئر تھی۔ اس ویڈیو سے ابھرتی آوازیں کلیئر تھیں۔ کانوں میں پگھلا سیسا ڈالتی آوازیں، روح کھینچتے منظر، سب کلیئر تھے۔ حالے بغیر پلک جھپکے، سانس روکے اس منظر کو دیکھے گئی۔ وہ معراج سلطان کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے کچھ مناظر اسکپ کیے تھے۔ اب اس نے دوبارہ ویڈیو کو چند منٹ آگے سے شروع کیا تھا۔ شمس سلطان اب کہہ رہے تھے، بھائی جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں صحیح وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال کرنا تو ہے ہی۔ کاروبار کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسہ چاہیے۔ میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں شمس؟ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ پراپرٹی ہے۔ میرے پاس تو بس ایک گھر ہے اور 2 پلاٹس۔ گھر میں حالے کے نام کر چکا ہوں اور دونوں پلاٹس حسن کی شادی اور پڑھائی کے لیے ہیں۔ وہ میرے بچوں کی سیفٹی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ شمس مسکرائے تھے۔
آپ بھول رہے ہیں بھائی جان، آپ کے پاس ہیون ہے۔ اب بھی لوگ اس کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پرائس پر خریدنے کو تیار ہیں، اور وہ اسپتال اور ہیون کے ساتھ والی زمین، آپ یہ سب کیسے بھول گئے بھائی؟ اگر ان سب میں سے کوئی ایک جگہ بھی بیچ دی جائے تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل جائیں بھائی، پھر دیکھیے گا ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میراج سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کس نے کہا کہ اب وہ کاروبار ہمارا ہے؟ ان کی ٹھنڈی آواز نے جیسے شمس کو برف کر دیا تھا۔ جس دن میں یہاں سے باہر آؤں گا میں تمہاری کمپنی سے اپنے شیئرز نکال لوں گا، میں اپنا 25% لے لوں گا، کیونکہ اب میں مزید تمہارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ میری اولاد کے نہ ہو سکے وہ میرے کیا ہوں گے؟ تم لوگوں نے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی تب جب میں صرف اسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ اگر میں مر گیا تو تم لوگ تو میرے بچوں کی بوٹیاں نوچ لوگے۔ شمس، میں اب سلطان منزل بھی کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں۔ تمہارے اور میرے راستے آج کے بعد علیحدہ ہیں۔ نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے شیئرز نکال لیے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے بوکھلاہٹ کے یہاں سے وہاں چکر لگانے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم اسٹیبل ہو جاؤ۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارے پاس بس 6 مہینے ہیں۔ اس کے بعد میرا تمہارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم میرا ایک پلاٹ بیچ دو، اور جب تم اسٹیبل ہو جاؤ تب واپس کر دینا۔ وہ سہولت سے کہہ رہے تھے، مجھے آپ کا پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے ہیون چاہیے۔ آپ کو ایک بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ حالے میرے گھر آتی تو ہیون مجھے مل جاتا، لیکن آپ کی بد کردار بیٹی سے یہ برداشت نہ ہوا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ لیکن اب آپ کو میرا کام کرنا ہوگا، ہیون مجھے دینا ہوگا بھائی۔ اگر میں آپ کے بچوں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خاموشی سے ہیون کو میرے نام کر دیں بھائی، آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ تیش سے چلا رہے تھے، جبکہ معراج ٹھنڈی اور پرسکون نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو شمس؟ کچھ دیر قبل تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے بھائی ہو۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ شمس کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا تھا، اب ان کی آنکھوں میں بے حسی اور سرد مہری تھی۔ ترک کہاوت ہے، جب کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی، آپ نے بنا دیا ہے۔ ہمیشہ آپ سے برتری کی خواہش کو دل میں دبا کر رکھا، لیکن آج نہیں۔ ہمیشہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن اب نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ساری زندگی میں کیوں قربانی دوں؟ کبھی معراج سلطان کیوں قربانی نہ دے؟ ہمیشہ میں ہی کیوں ناکام رہوں؟ کبھی آپ کیوں ناکامی کا منہ نہ دیکھیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی، لیکن اب اور نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ آدھے مر چکے ہیں، اب آپ کو پورا مر جانا چاہیے، یا پھر آپ کے بچوں کو، ہاں ان کو مر جانا چاہیے۔ میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا بھائی۔ وہ پاگلوں کی طرح تیز تیز بولتے اس وقت کوئی جنونی لگ رہے تھے۔ معراج سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جاؤ شمس، مار دو، ایک گولی نہیں 4 مارو۔ اگر میرے بچوں کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو مار دو جا کر، اور اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو تم چاہے پورا پسٹل ان پر خالی کر دو، وہ بچ جائیں گے۔ ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے تم شمس۔ تم مجھے میرے بچوں کی موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ میرے پاس دن میں 10 لوگ آتے ہیں بالکل تمہارے جیسے، ایسی دھمکیاں مجھے روز ملتی ہیں۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، سو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ گیٹ لاسٹ۔ شمس ہنسنے لگے تھے، زور زور سے، یہاں سے وہاں گھومتے وہ ہنستے جا رہے تھے۔ آپ نہیں جانتے میں کیا کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ میں آپ کے بچوں کو گولی سے نہیں ماروں گا، میں حالے اور اس لڑکے کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ ساری دنیا اس پہ تھو تھو کرے گی، اس کی دوستیں، اس کا خاندان، ہر کوئی اس کے کردار کی بات کرے گا۔ وہ باہر جانے سے کترائے گی، اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی بھائی۔ ذلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا ہر روز اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کو بہت کچھ یاد آئے گا۔ اس کے دوست، اس کا سرکل، ہر کوئی اسے طنزیہ نظروں سے دیکھے گا، ہر کوئی اس کی بہن کی بات کرے گا۔
پہلے وہ ڈیفینڈ کرے گا، پھر غصہ کرے گا، اور ایک دن وہ اس سب سے بیزار ہو جائے گا۔ وہ سوشل ہونا چھوڑ دے گا، وہ کالج چھوڑ دے گا، وہ اپنی بہن سے لڑے گا، خود سے منہ چھپائے گا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا بھائی، اور اس سے بڑی موت کون سی ہوگی؟ وہ ہنسے تھے، زہر خند ہنسی۔ آپ کو چاہیے کہ ہیون کو خاموشی سے میرے نام کر دیں۔ بھائی، آپ کو چاہیے کہ اب آپ قربانی دیں، یا تو اپنے بچوں کی یا پھر اپنی جائیداد کی، کیونکہ اب شمس سلطان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج قابیل کے ہاتھوں کس کی موت ہوگی۔ اگر آپ کے بچوں کی نہ ہوئی تو… وہ رکے تھے بس ایک لمحے کو۔ تو آپ کی موت ہوگی بھائی، میں آپ کو مار دوں گا لیکن ہیون نہیں چھوڑوں گا۔ معراج سلطان نے شاکی نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں شمس، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے تھے۔ تم مجھے مار دو گے، تم میرے بچوں کو مار دو گے، تم کیا بن رہے ہو یار؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا کیا آ گیا ہے؟ تم میرے بھائی ہو شمس، میرا وارث، تم مجھے مار دو، آؤ مار دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی، گلٹ تمہیں مار دے گا۔ مجھے مار کر اپنے ساتھ ظلم مت کرو، میرے بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ حسن بہت چھوٹا ہے، حالے کے بغیر میری سانس اکھڑتی ہے۔ اپنے اور میرے ساتھ ظلم مت کرو، ہر ظلم کا بدلہ دینا پڑتا ہے، یہ مت کرو میرے بھائی۔ میری بات سنو، تمہیں پیسے چاہیے ہیں، تم میرا 25% لے لو۔ یہ میں موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے بھائی کو گناہ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم میرے پلاٹس بیچ دو، میرا گھر بیچ دو، تمہیں ہیون بھی دے دیتا، خدا کی قسم میں دے دیتا۔ لیکن شمس، میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہیون پروجیکٹ کو کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ کوئی محبت، کوئی چاہت، کسی بھی جذبے کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں خدا کے ساتھ کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اور تمہیں خود کے ساتھ اور اپنے ساتھ ظلم کرنے نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی، خود کے ساتھ ظلم مت کرو، قابیل مت بنو۔ وہ ان کو نرمی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت تھی، فکر تھا، خلوص تھا۔ شمس نے چند لمحہ ان کو سنا تھا، دیکھا تھا، ان کی باتیں اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، اب نہیں۔ انہوں نے زور زور سے اپنی گردن نفی میں ہلائی تھی۔ آپ کی جذباتی تقریر مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ میں ایک مشین ہوں، ایک روبوٹ۔ میرا مقصد بس پیسہ ہے، میرا عشق، میرا جنون بس پیسہ ہے۔ ایسی لفاظیوں نے کئی سال پہلے ہی مجھ پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیا تھا۔ میرے سینے میں کوئی دل نہیں ہے جو پگھل جائے۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے بھائی۔ آپ نے ہمیشہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے مجھ پر برتری حاصل کی، مجھ سے بہتر پایا۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیا آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ مجھے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تھپڑ ماریں؟ میں کتنے دن شرمندہ رہا، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے مجھ سے معافی تک نہیں مانگی بھائی۔ ہمیشہ، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا ہے، خود کو بہترین ثابت کیا اور مجھے لوزر، مجھے فیلئر۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ آج نہیں، آپ کی باتیں آج نہیں سنوں گا۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، بس ایک۔ انہوں نے لپک کر وہ آسمانی فائل اٹھائی تھی اور معراج کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس فائل پر سائن کر دیں بھائی، آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ اب آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ اب آپ گھر بیٹھیں۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے بعد سارا شہر ہم پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ بس آپ سائن کر دیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھماتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ان کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ان پیپرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ معراج سلطان اپنا ہیون پروجیکٹ مجھے یعنی شمس سلطان کو بیچ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میری کمپنی میں 25% شیئرز خرید رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری کمپنی کے 25% شیئرز کی ویلیو بمشکل آپ کے ہیون کے پروجیکٹ کی قیمت کے 40% کے برابر ہو جائے گی۔ آپ کی پراپرٹی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہیرا ہے، اور آپ کو اس کو کوڑیوں کے دام بیچنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم تو بھائی ہیں نا۔ آخر میں تنزیہ سے ہنسے تھے۔ سائن کریں بھائی، سائن۔ اب کے معراج کے چہرے پر اضطراب پھیلا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل بکواس ہے یہ۔
میں نے وہ 25% شیئرز خریدے ہیں، میں تمہیں پے کر چکا ہوں شمس، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں رقم دی تھی، میں نے اپنے اثاثے دیے تھے، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ ان کی آواز ہکلانے لگی تھی۔ شمس نے استہزائیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مجھ سے وہ شیئرز خریدے تھے اور آپ نے رقم بھی ادا کی تھی؟ کوئی معاہدہ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کچھ تو ہوگا۔ کہاں ہے کچھ؟ بتائیں بھائی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آج تک میری کمپنی کے سب شیئرز میرے نام پر ہیں بھائی، آپ کو جو 25% دیتا رہا ہوں اسے میری امداد سمجھ لیں۔ اور معراج سلطان کو جیسے ٹرک نے کچل دیا ہو، وہ ساکت ہو گئے، بالکل برف کی طرح۔ میں نے کہا تھا شمس ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن تم نے بس رقم لی، تم نے کہا تھا تم میرے بھائی ہو۔ ان کی آواز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ شمس کے چہرے پہ مکروہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ان کے قریب جھکا تھا، بالکل کان کے پاس۔ جب کوئی آپ سے کہے میں آپ کا بھائی ہوں تو پہلے پوچھ لینا، حابیل یا قابیل۔ وہ ان کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹے تھے۔ معراج سلطان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پہ گیا تھا۔ کئی سال قبل جب معراج سلطان نے شمس سے ان کی کمپنی، جو کہ یوسف سلطان کے نام تھی لیکن وراثت میں شمس کے حصے میں آنی تھی، ابھی اس کی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اس کمپنی کے شیئرز خریدنے چاہے تھے، تب شمس نے ان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، بس لفظی باتیں ہوئی اور معراج سلطان نے ساری رقم شمس کے حوالے کر دی۔ کمپنی سے ملنے والا 25% کا منافع معراج سلطان کو مل جایا کرتا تھا۔ معراج کے سینے میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دوہرے ہونے لگے، ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، مجھے درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ عمر کو بلاؤ شمس، عمر کو بلاؤ، بہت درد ہو رہا ہے۔ شمس بھائی، جاؤ، ڈاکٹر بلاؤ شمس۔ میرا مال غصب نہیں کر سکتے تم، غاصب مت بنو، میرے بچوں کا حق ہے یہ۔ میرا حسن وہ بہت چھوٹا ہے، بہت، مجھے مرنے مت دو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ حالے کا کیا ہوگا شمس، میرے بچے رل جائیں گے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ حسن بہت چھوٹا ہے۔ ان کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، درد شدید تھا، وہ اپنے سینے کو مسل رہے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ شمس بھویں بھیچے ان کو دیکھے گئے۔ آپ کا داماد آ ہی جائے گا بھائی، لیکن آج آپ کو سائن کرنے ہی ہوں گے۔ شمس نے ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھمائی تھی اور فائل اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ معراج کے ہاتھ سے پین چھوٹا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بار بار نفی میں سر ہلاتے تھے۔ عمر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شمس، میں بھائی ہوں تمہارا، درد ہو رہا ہے، بلاؤ ڈاکٹر کو۔ لیکن شمس تو جیسے ان کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے معراج کے سینے پر دباؤ ڈال کر ان کو اسپتال کے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے نیم مردہ سے گر گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شوق تھا، بے یقینی تھی، بے بسی تھی، غصہ تھا۔ وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے آج تک خود کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھ کے شمس کو دور ہٹانا چاہتے تھے، لیکن ہلنے جلنے سے انکاری تھے۔ شمس ان کو گرا کر خود ان پر حاوی ہو گئے تھے اور ان کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس میں ایک بار پھر پین تھمایا تھا۔ اب کی بار انہوں نے معراج کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ معراج سلطان کے جسم سے جیسے ساری توانائی نکل گئی تھی۔ وہ بے دم ہو کر گر پڑے۔ ان کا دل رکنے لگا تھا، درد ایسا تھا کہ الامان۔ شمس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ سائن کیا تھا۔ وہ سارا دن ساتھ ہوتے تھے، ان کی سائن سے واقف تھے۔ یہ ہیون کے کاغذات تھے۔ انہوں نے صفحہ پلٹایا تھا اور ایک اور مطلوبہ جگہ سائن کیا تھا۔ یہ ہیون سے ملحقہ زمین کے کاغذات تھے۔ صفحے پلٹے تھے اور 2 آخری سائن ہوئے تھے۔ یہ ہیون ہسپتال اور ہیون اسکول کے سائن تھے۔ شمس پیچھے ہٹ چکے تھے، ان کا کام ہو گیا تھا۔ معراج سلطان کی عمر بھر کی کمائی لٹ چکی تھی۔ شمس سلطان نے فاتحانہ نظروں سے اس آسمانی فائل کو دیکھا تھا اور ایک نظر معراج سلطان کے بے جان وجود کو بھی دیکھا تھا۔
ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو ان کا دل ڈوبا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں صفاک ہو گئی تھیں، ہر قسم کے جذبات سے آری۔ اسی وقت ویڈیو بند ہو گئی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتی ہالے کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ وہ ششتر سی بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ شاکڈ تھی، اس کے باپ کو گھیر کر مارا گیا تھا، وہ کرب کی انتہا پہ تھی۔ پاس بیٹھے عمر کے تاثرات سپاٹ تھے، البتہ اس کی آنکھوں کا زخمی پن دل دہلا دیتا تھا۔ حالے کا شوق اور گلٹ ختم ہو گیا تھا اور اب قبول کرنے کا مرحلہ تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا، اس کا باپ مر گیا ہے۔ حالے کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی، پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں اور یکدم اس کی آنکھوں سے پانی کا ریلا سا بہنے لگا۔ وہ زور زور سے رونے لگی جیسے بچے روتے ہیں۔ عمر اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے آج یہ آنسو برے نہیں لگے تھے، آج یہ آنسو نعمت لگے تھے۔ بابا، بابا، میرے بابا مر گئے، وہ مر گئے۔ عمر، تم نے دیکھا وہ مر گئے، ان کو مار دیا گیا، ہمیں یتیم کر دیا گیا، میرا بھائی یتیم ہو گیا، میں یتیم ہو گئی، میرے باپ کو مار دیا۔ اللہ اللہ، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میرا باپ مر گیا۔ یا اللہ، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا باپ مر گیا، وہ تو میرے چچا تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے روتی جاتی اور کہے جاتی، میرا دل بند ہو رہا ہے اللہ، کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ کسی کا باپ کیسے مار سکتا ہے کوئی؟ آپ کیسے ایسے ہونا دے سکتے ہیں؟ یہ ظلم ہے اللہ، آپ کسی کو کیسے مجھ پہ ظلم کرنے دے سکتے ہیں؟ کیوں اللہ، میں ہی کیوں؟ میرا ہی باپ کیوں؟ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس کا باپ مر گیا تھا، یہ غم تھا۔ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ ناسور تھا، اور ناسور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک 2 کمروں کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ دیواروں پہ جا بجا لگی پینٹنگز تھیں، چھوٹا سا لاؤنج اور اوپن کچن، بس یہی نرمین اور نوح کی ساری دنیا تھی۔ ان کے والدین ایک کار کریش میں مر گئے تھے، تب نوح 15 سال کا تھا اور نرمین 6 سال کی تھی۔ تب سے لے کر اب تک نوح اور نرمین کی ساری ذمہ داری ان کے خالو فہیم مرزا پہ آ چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈور بیل بجی۔ نوح چائے کے کپ کو میز پہ رکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یاقوت اپنے ہاتھ میں موجود کارڈ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ نوح کو دیکھتے ہوئے اس نے کارڈ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس نے سفید سلک شرٹ کے ساتھ ہی سفید جینز پہن رکھی تھی، بال جیل سے پیچھے کو جمائے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ برو، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کارڈ تو تھا، خواہ مخواہ زحمت کی تم نے، وہ مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ نوح خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا کام تھا؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ یار، اس ایس پی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، سیلیبریشن پارٹی دے رہا ہوں میں، انوائٹ کرنے آیا ہوں تمہیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ یاقوت ایک صوفے پہ دھپ سے گر گیا تھا، اس کے ذرا فاصلے پر نرمین بیٹھی تھی۔ نرمین ایک دبلی پتلی سی صاف رنگت اور سیاہ لمبے بالوں والی خوش شکل سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ متاثر کن اس کی سبز آنکھیں تھیں۔ آنکھوں کا یہ رنگ اس کو اپنی ماں سے ملا تھا، وہ پکی پٹھان تھیں۔ اپنے پیرنٹس کی وفات کا حادثہ نرمین کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ کمزور تھا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی۔ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں جتنی چالاک نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ یاقوت کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ نوح نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نرمین بیٹے، تم اندر جاؤ، اس نے نرمی سے اپنی بہن سے کہا تھا۔ یاقوت نے گردن موڑ کے نوح کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اور میرے لیے کافی کون بنائے گا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں یاقوت بھائی، نرمین ہلکی آواز میں بولی تھی۔ تم کتنی سویٹ ہو یار، وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ میری بہن تمہاری نوکر نہیں ہے جو تمہارے لیے چائے کافی بناتی رہے، نوح اکھڑ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم اندر جاؤ نیرو، میں کافی بنا دوں گا بیٹا۔ نرمین خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔
یاقوت نے اپنے پیر اسی چھوٹی سی میز پہ قینچی کی صورت رکھ لیے تھے جہاں کچھ دیر قبل پی گئی چائے کے کپ رکھے تھے۔ نرمین نوکر نہیں ہے، لیکن تم تو ہو نا۔ اچھا نوکر نہ صحیح، میرے باڈی گارڈ، میرے کیپر تو ہو نا۔ جاؤ تم کافی بنا کر لاؤ میرے لیے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا لیکن اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ نوح نے چند لمحے چپتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایسپریسو ڈبل شاٹ، یاقوت نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوح ایک ٹرے میں 2 کافی کے مگ لے کر آ رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک مگ یاقوت کو تھمایا تھا اور دوسرا ٹرے میں ہی رکھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا بیٹھ گیا۔ واہ یار، کیا بات ہے تمہاری، وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اتنی اچھی کافی زندگی میں دوسری بار پی ہے۔ پہلی بار بتاؤں کب پی تھی؟ کب؟ نوح نے بیزاری سے سوال کیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے، جب میں ساشا کے ساتھ یہاں تمہارے گھر آیا تھا، تب نیرو نے ہم دونوں کے لیے جو کافی بنائی تھی، اف کیا بات تھی اس کی۔ وہ آنکھیں بند کیے محظوظ سا کہہ رہا تھا، جبکہ نوح مرزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ تم ساشا کو میرے گھر لائے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے گھر آئے میری غیر موجودگی میں، میری بہن کی موجودگی میں؟ وہ بچی ہے، معصوم، کیا اثر پڑا ہوگا اس پر؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ ہو خدایا، وہ ساشا کتنی بدزبان ہے، گالی دیے بغیر نہ اس کی بات شروع ہوتی ہے اور نہ ختم۔ ہر 10 منٹ بعد وہ ایک سگریٹ پیتی ہے، اور تم ایسی لڑکی کو میرے گھر لے آئے، میری بہن کے پاس، کس کی اجازت سے؟ وہ بول نہیں رہا تھا، ہررا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاقوت کا منہ نوچ لے۔ ریلیکس برو، اب اتنی بھی بچی نہیں تمہاری بہن۔ اور کیا ہو گیا اگر میں اپنی گرل فرینڈ کو یہاں لے بھی آیا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہارے گھر سے ہوتا جاؤں، تم نہیں تھے اور نیرو نے مجھے بذات خود دعوت دی تو میں اندر آ گیا۔ بٹ آئی سویر، ساشا نے اسموکنگ نہیں کی تھی یار۔ وہ اٹھا تھا اور نوح کے پاس جا کر اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اس نے بس ایک ڈرگ ڈوز لیا تھا، وہ سرگوشی نما آواز میں کہہ کر ہٹا تھا۔ نوح کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اس نے بغیر یہاں وہاں دیکھے یاقوت کو بازو سے پکڑا تھا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے کی جانب لے جانے لگا۔ یاقوت ہنستے ہوئے اس کے ساتھ کھنچا جا رہا تھا۔ نوح نے اس کو دروازے سے باہر دھکا دیا تھا اور دروازے پر ہاتھ رکھے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا۔ یاقوت، میری بہن اور میرے گھر سے دور رہو۔ آج کے بعد اگر تم میرے گھر کے قریب بھی پھٹکے تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ اس کے منہ پہ مارتے وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ نرمین، نرمین، یہاں آؤ فوراً۔ وہ لاؤنج میں کھڑا دہاڑ رہا تھا۔ نرمین فوراً کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں استحجاب ابھرا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اچھے موڈ میں تھا۔ اس دن یاقوت کو اندر کیوں آنے دیا تم نے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بھائی، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو نہ بتاؤں، ورنہ کیا؟ بولو، اب منہ کیوں بند کر لیا ہے؟ ورنہ وہ پھر کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ میں ڈر گئی تھی ان کے نہ آنے سے، وہ مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ نوح کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس کے نہ آنے کے ڈر سے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اس کے آنے کے لیے کیا کچھ کرے گی؟ اس خیال نے ہی نوح کو برف کر دیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے خود کو بولتے سنا۔ نرمین مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ نوح نے نرمی سے اس کو اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ میری بات سنو بیٹے، وہ یہاں اب کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں، اور تم اب کبھی اس کا انتظار نہیں کرو گی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، تم اس کے بارے میں نہیں سوچو گی، وعدہ کرو بھائی سے۔ وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ نرمین نے معصومیت سے سر ہلا دیا تھا، جبکہ نوح نے اب بھی لب بھینچ رکھے تھے۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ رات کی تاریکی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب تک خود کو اسی چھت پہ بیٹھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ذہن، دل، آنکھیں سب وہیں تھیں۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ اس کا دل حقیقت قبول کر چکا تھا۔ اب وہ غم میں تھی۔
اپنے کمرے کی بیلکنی میں بیٹھی وہ ہر اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا، جو اس نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا۔ وہ ذرا سخت تھے، کبھی کبھی تلخ بھی ہو جاتے تھے، لیکن قتل، وہ اپنے ہی بھائی کا قتل کیسے کر سکتے تھے؟ اسے رہ رہ کر تکلیف اٹھ رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن سے وہ جس حقیقت کو قبول نہیں کر رہی تھی وہ آج تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پر آ کر لگی تھی۔ دل سے خون رسنے لگا تھا۔ ذلت، رسوائی، باپ کی موت، کیا کیا سہے۔ اس نے سر آسمان کی جانب اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، گلابی ہوتی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اتنی اچھی مسلمان کبھی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا، میں نے کبھی کسی کے عیب ظاہر نہیں کیے تھے، میں نے کبھی خاندان نہیں توڑے، پھر میرا دل کیوں ٹوٹا اللہ؟ میں کیوں رسوا ہوئی؟ میرا خاندان کیوں چھوٹ گیا؟ میرے اپنے مجھ سے کیوں الگ ہوئے؟ اس کی آواز بہت ہلکی اور زکام زدہ تھی۔ میرا باپ، وہ تو بہت اچھے انسان تھے اللہ، کوئی ان کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا بھائی، میرے چچا، وہ قتل کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے دل میں شدید درد ہے اللہ، مجھے صبر دے، میرے بھائی کو صبر دے، میرے بھائی کو۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی، ٹھٹکی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اب بھی وہاں ہی تھا، اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب۔ یا اللہ، اس کا بھائی۔ وہ آنکھوں کو خشک کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہ پیر کہیں رکھ رہی تھی اور پڑھ کہیں رہا تھا۔ وہ اب پتھریلی روش پہ چلتی بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کا دل اور دماغ صرف ایک جگہ تھا، اس کا بھائی۔ وہ اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب تھا، بے حد قریب۔ اس کی آنکھوں کے آگے سارے منظر دھندلے پڑ رہے تھے، اس کا چہرہ گیلا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ اب دروازہ کھول رہی تھی، کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی دھندلا تھا۔ وہ شاید عمر کا کوئی ملازم تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ اس کی زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اب پھر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، حالے نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فقرہ گونج رہا تھا، آپ کے بچوں کو مر جانا چاہیے بھائی۔ اس کی آنکھوں پہ ایک ہی منظر تھا، اس کے باپ کا اسپتال کے بیڈ پر پڑا بے جان وجود، اپنے باپ سے زبردستی سائن لیتا اس کا چچا۔ اسی وقت اسے عمر اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ وہ کچھ پریشان سا تھا، حالے کو دیکھ کر فکر مندی سے اس کے قریب آیا۔ وہ اب کچھ پوچھ رہا تھا، گھر، حسن، چلو میرے گھر، میرے بھائی کو۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پوٹے تھے، اس کی باتیں بے ربط تھیں۔ عمر نے تفکر سے اس کو دیکھا تھا اور پھر نیچے جھکا تھا، اپنے جوتے اتار کر باری باری اس کے پیروں میں ڈالے تھے۔ وہ ساکن کھڑی رہی۔ اوکے، ایزی ہو جائیں، ہم چل رہے ہیں، میں ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو تسلی دے رہا تھا، گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے، منظر صاف ہوا تھا۔ وہ اب عمر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار نظریں موڑ کر اس کو دیکھتا تھا، وہ نہیں دیکھ رہی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا جلد از جلد۔ ہارون شاہد گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے نیچے جا رہا تھا جب نوال بیگم نے اس کو روک لیا۔ آج اس نے سادہ سی بھوری شلوار قمیص پہن رکھی تھی، گرے آنکھوں میں اداسی تھی۔ اگر آج حالے اس کے ساتھ ہوتی تو اس کی پینٹنگ دیکھ کر کتنی خوش ہوتی، وہ بس سوچ ہی سکا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نوال اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت ضروری کام ہے، وہیں جا رہا ہوں، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اور یہ ضروری کام یقیناً حالے سلطان ہوگی۔ ان کے لہجے میں طنز نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہی تھی۔ نہیں ماما، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کو بہت تکلیف دی ہے میں اس کو وقت دینا چاہتا ہوں، وہ اس وقت بہت بڑے غم میں ہے، میرا جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ہائپر ہو جائے گی، وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت نہیں مناسب۔
تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس سے معافی مانگو جا کر، یا پھر اس کے تمہیں بلانے کا انتظار کرو؟ کون کہتا ہے اسے وقت دو؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہوا۔ دوست کی خوشی میں اس کی مرضی سے جاؤ، لیکن دوست کے غم میں اپنی مرضی کے بغیر بھی جاؤ۔ وہ دھکا دے کر نکالے تب بھی جاؤ، وہ گالیاں دے تو سنتے رہو، وہ مارے تو مار کھا لو، کیونکہ وہ غم میں ہے، اور غم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر غم کو سنا نہ جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسوروں کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بیٹے۔ اپنے مفاد، اپنی معافی کے لیے مت جاؤ، اس کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے جاؤ، اس کو سننے جاؤ۔ ہارون نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ مجھے سنائے گی، مجھ سے بات کرے گی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ نہ سنائے، نہ کہے کچھ۔ تم کچھ کہو۔ دوست کی مصیبت یا غم میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ بولے نہ بولے، اس کو ایک آسرا ہوگا، ایک سہارا ہوگا کہ میرے پاس میرا دوست ہے۔ بیٹے، دوستوں سے نفرت نہیں کی جاتی، اور اگر کر رہے ہو تو کبھی سچی دوستی کی ہی نہیں ہوگی۔ آپ کا دوست وہ واحد انسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ غلط بھی کر دے تو آپ خود کو سمجھاتے ہو، تسلی دیتے ہو کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ آپ کبھی اس کو بلیم نہیں کرتے ہو، کرتے ہوگے اس کے منہ پہ، لیکن دل میں نہیں۔ دل میں آپ ہمیشہ اس کے حق میں بولتے ہو۔ دوستوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں، پرابلم آ جاتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن نفرت نہیں۔ نفرت دوستی میں کبھی نہیں آتی۔ تم نے دیکھا ہوگا، ہم سب دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بچھڑا ہوا، کوئی پرانا، کوئی ناراض دوست جب سامنے آتا ہے تو دل بے اختیار اس کے گلے لگنے کو چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو چاہتا ہے۔ ہاں، ہم نہیں کرتے، دل کو ڈپٹ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن دل چاہتا ضرور ہے۔ مطلب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ ماما، میں اس کو سن لوں گا، جو کچھ وہ کہے گی، جو بھی بولے گی، میں سن لوں گا۔ بس وہ ایک بار مجھے خود کے قریب تو آنے دے۔ نوال اس کو دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے سننا آسان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سننا بہت ظرف کا کام ہوتا ہے۔ سنانے والے کو آپ پورے کے پورے موجود چاہیے، تاکہ سنانے والے کو آپ کی توجہ ملتی رہے۔ وہ آپ سے اپنی مرضی کے ایکسپریشن چاہتے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دلچسپی نوٹ کرتے ہیں، وہ آپ پہ غور کرتے ہیں، اور جہاں کہیں سنانے والے کو یہ لگا کہ آپ سن نہیں رہے تو وہ سنانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب کوئی آدھے میں سنانا چھوڑ دے تو غم کو ناسور بننے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ نہ سننا خودکشیاں کروا دیتا ہے، نہ سننا قتل کروا دیتا ہے، نہ سننا کسی کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ یہ زخموں کو ناسور بناتا ہے۔ کسی کے زخموں کو ناسور نہ بننے دو بیٹے۔ اگر نہیں سن سکتے تو سننے کی اداکاری بھی مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ ہارون کئی سوچوں میں گھرا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ گاڑی جیسے ہی سلطان منزل کے باہر آ کر رکی، ہالے فوراً سے پہلے اترتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی جب اس کو روک لیا گیا۔ میڈم پلیز رک جائیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ شمس صاحب کا حکم ہے، اور سفیر صاحب نے بھی سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پلیز میڈم، میری نوکری کا سوال ہے۔ وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ اے، زیادہ بکواس نہ کرو، آرام سے دروازہ کھولو ورنہ بھی کھوپڑی کھول دوں گا۔ عمر قریب آتا برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہی، آپ اندر جا کر حسن کو بلا دیں یا پھر یہاں سے کسی ملازم کو فون کر لیں۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ اس کی بات سن رہی ہیں؟ اس کے باپ کا گھر ہے جو اندر نہیں جانے دے گا؟ ہاں، ابھی دیکھتا ہوں میں اس کو۔ عمر نے بولتے ہوئے گارڈ کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ بول، اب اندر جانے دے گا یا نہیں؟ وہ اس پر غرا رہا تھا جب حالے نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ تم اسے چھوڑو گے یا میں چلی جاؤں؟ کیوں میری مشکلات بڑھا رہے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر کی گرفت اس کی گردن پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا ذرا دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گارڈ اب کھانسنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے اندر کال کر کے حسن کو پیغام بھیج دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد حسن سلطان منزل کا محل نما دروازہ کھولتا باہر آیا تھا۔
حالے کو دیکھ کر متفکر سا آگے بڑھا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اوہ، کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو؟ تم اسے چھوڑ کر آئی ہو؟ بولو نا۔ اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ حالے خاموش رہی۔ حسن کی نظر اس کے کندھے سے ہوتی ذرا فاصلے پر کھڑے عمر حیات پر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ اب کہ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ حالے نے لپک کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں لینے آئی ہوں حسن، یہ جگہ سیف نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جگہ، یہاں کے لوگ، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سیف نہیں ہو، تم میرے ساتھ چلو، یہاں خطرہ ہے، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ حسن اسی سنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور یہ جگہ کیوں سیف نہیں ہے بتانا پسند کرو گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے حسن، میں اس وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی، تم یہاں سیف نہیں ہو، بس یہ سمجھ لو، میرے ساتھ چلو پلیز، یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چند لمحے حالے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑائے اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، جہاں تم کہو گی وہاں چلے جائیں گے، اوکے؟ حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھے گیا۔ جج صاحب کی اولاد اور اتنے سیدھے طریقے سے مان جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے لکھ کر دے دو کہ جہاں تم مجھے لے جاؤ گی وہاں میں مروں گا نہیں، وہاں میری جان سیف رہے گی، وہاں جا کر میری لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی۔ اگر تم لکھ کر دے سکتی ہو تو میں چلتا ہوں۔ حالے کے اوپر جیسے گھڑوں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے خود کو بولتے سنا۔ دیٹس دا پوائنٹ، یہ اللہ کے کام ہے حالے۔ بابا نے مجھے سکھایا ہے کہ موت سے جتنا بھاگو گے وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ آپ کسی پہاڑ، کسی غار، کسی سمندر میں چھپ جاؤ، وہ آپ کو نکال لے گی۔ اس سے بھاگو مت، اس سے حفاظتی اقدام نہ کرو، اس نے جب آنا ہوگا وہ آ کر رہے گی۔ سو تم حالے سلطان، تم مجھے موت سے ڈرا نہیں سکتی، اور میں حسن سلطان موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو وہ میں یہاں رہ کر بھی بچ جاؤں گا، اور اگر لکھی ہے تو تم مجھے دنیا کے آخری کونے میں بھی لے جاؤ، میں مر ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ ہو بہو معراج سلطان جیسا تھا، نرم، دو ٹوک۔ حالے نے بغیر کچھ کہے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ وہ معراج سلطان کا بیٹا تھا، وہ اسے موت سے نہیں ڈرا سکتی تھی۔ مت جاؤ حالے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ رہو، یہاں نہیں رہ سکتی تو کسی اور جگہ لے جاؤں گا تمہیں، لیکن اس کے ساتھ مت جاؤ۔ اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے لب بھینچ لیے تھے۔ تم نے یہ دوسری بار کیا ہے حالے، تم نے دوسری بار اس آدمی کے لیے چھوڑا ہے مجھے۔ وہ بس سوچ ہی سکا۔ خون کا بدگمان ہونا بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ غم، غصہ، خوف، بے بسی ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جاتا تھا۔ غم کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں بیڈ پر پڑی تھی۔ اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بالکل قریب ایک کھیولا سا دکھائی دیا۔ حالے کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے لب بے یقینی کی کیفیت میں کھلے تھے۔ بابا؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ بمشکل خود سن پائی ہو۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے، تر و تازہ، صحت مند، پرسکون۔ حالے ششدر سی ان کو دیکھے گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بچے؟ ان کی آواز میں فکر تھی۔ تم میری مضبوط ترین بیٹی ہو، تم ہار نہیں سکتی، میں نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے بابا، مجھے لگا آپ اب نہیں آئیں گے، میں ڈر گئی تھی۔ آپ اب واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ ان کے قریب نہیں جا رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہیں وہ ان کے پاس جا کر انہیں کھو نہ دے۔ مجھے جانا تھا بیٹے، میرا وقت آ گیا تھا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا یقین کرو میں یہاں سے بہتر جگہ پہ ہوں، لیکن تم حالے، تم نے خود کو کیا کر لیا ہے؟
یہ تم نہیں ہو، یہ میری مضبوط بیٹی نہیں ہے؟ اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ میرا خاندان ٹوٹ گیا ہے بابا، آپ چلے گئے، حسن میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا، میں انتقام لینا چاہتی ہوں لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، میں کیسے اپنا حق واپس لوں، میں کیسے اپنا خاندان جوڑوں؟ آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا، کسی بھی باپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ میراج سلطان نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں خود کرنا ہوگا حالے، اپنے لیے لڑنا ہوگا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جہاں کوئی شہزادہ آ کر تمہارے غم سمیٹ لے گا، تمہیں اندھیری غار سے نکال لے گا یا پھر تمہارے فرعون جیسے چچا سے تمہارا محل واپس دلوائے گا۔ یہ زندگی ہے، یہاں تمہیں خود گرنا ہوگا، خود اٹھنا ہوگا، خود اپنے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوگا۔ تمہارے لیے صرف تم ہو حالے، صرف تم۔ تمہیں اپنے گدھ جیسے چچا سے اپنی زمین اپنے دم پر واپس لینی ہوگی، اپنی فتنہ چچی کے الزامات کا سامنا اکیلے کرنا ہوگا، ان کو جھوٹا اپنے دماغ سے ثابت کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سفیر کا اٹھتا ہاتھ عمر حیات نہیں روکے گا۔ اپنے بھائی، اپنے خاندان کو خود جوڑنا ہوگا۔ یاد رکھو حالے، یہ فیری ٹیل نہیں ہے، زندگی ہے، یہاں تمہیں اپنا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ انتقام کے پیچھے مت جاؤ، یہ سکون چھین لیتا ہے، اپنے حق کے پیچھے جاؤ، یہ زندگی نڈر بنا دیتا ہے۔ تم فیری ٹیل کی سنڈریلا نہیں ہو جس کے پیچھے کوئی جوتا لے کر آئے گا، تمہیں اپنے قدموں پہ خود ٹھہرنا ہوگا۔ تم ریپنزل نہیں ہو، تمہیں کوئی محل کی قید سے نکالنے نہیں آئے گا، تمہیں اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی۔ تم سنو وائٹ نہیں ہو جس کی ماں کے جادو سے بچانے کے لیے 7 بونے آئیں گے۔ تمہیں اپنے خاندان کو خود بچانا ہے، تمہیں اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ تمہیں کام لڑکی ہو بیٹا، تمہیں اپنی کہانی کا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ تم حالے سلطان ہو، میں نے تمہیں سہاروں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا، میں نے تمہیں زخمی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑا کر چلنا ضرور سکھایا ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی بھی ترحم سے ہاتھ دے کر آگے بڑھانا چاہے اس ہاتھ کو جھٹکا بھی دکھایا ہے۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے گلابی بڑھتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ اور عمر، آپ نے اسے میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ وہ مسکرائے تھے۔ عمر شہزادہ نہیں ہے بیٹے، عمر کہانی کا دوسرا وکٹم ہے، یہ اس کے بقا کی جنگ بھی ہے۔ جہاں آج تم ہو کئی سال پہلے وہ یہاں سے گزر چکا ہے۔ تم دونوں اس جنگ کو ساتھ لڑو گے تو جیت جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے۔ ساتھ رہنا سیکھو، ساتھ لڑنا سیکھو۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، مجھے جانا ہوگا۔ تم عمر کو مت چھوڑنا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہیولا مدھم ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ حالے متوحش سی چلانے لگی تھی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں فیری ٹیل کی شہزادی ہوں، میرے لیے کسی کو بھیج دیں بابا، یا پھر آپ آ جائیں، آپ میرا سپورٹ سسٹم تھے، آپ کو آ جانا چاہیے بابا۔ وہ چیخ مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اے سی کے باوجود اس کا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، ہراساں نظروں سے، متلاشی نظروں سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار کھڑکی کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا، وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتی ہے۔ عمر کے بنگلے کا سب سے بڑا اور نفیس کمرہ وہ تھا جس میں عمر رہتا تھا۔ کنگ سائز لکڑی کا سادہ بیڈ جس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیزائن نہیں تھی، وہ سادہ تھا، بالکل سادہ۔ کمرے میں ایک طرف بڑا سا صوفہ رکھا تھا، سرمئی رنگ کا، کھڑکیوں پر لگے پردے بھی گرے تھے اور بیڈ کی شیٹ بھی گرے۔ اس کمرے میں ایک واحد سفید چیز ماربل کا سفید فرش تھا، دیوار گیر الماریاں بھی گرے رنگ کی ہی تھیں۔ شاید اسے اس رنگ سے بہت پیار تھا۔ کمرے کا مالک اس وقت باتھ روم سے باہر آیا تھا، اس کے بال گیلے اور ہمیشہ کی طرح ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے ان کو خشک کرتا باہر آیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ کی دراز پہ جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر ایک گھڑی پر پڑی۔
اس نے گھڑی کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا اور اس گھڑی پہ ہاتھ پھیرے گیا، نرمی سے، محبت سے۔ وہ اسے دیکھے گیا، دکھ سے، یاسیت سے۔ کبھی کبھی کوئی بے جان چیز، کوئی نام، کوئی پکار، اچھا یا برا ذائقہ، کوئی بات، کوئی چہرہ آپ کو کئی سال پیچھے ماضی میں لے جا کر چھوڑ آتا ہے، آپ جانا چاہیں یا نہیں۔ وہاں سے آپ کی واپسی تبھی ہوتی ہے جب آپ کا دل یا دماغ واپس آنا چاہیں۔ عمر حیات کو بھی ایک ایسا ہی لمحہ کہیں دور، بہت دور ماضی میں لے گیا تھا، شاید اچھے وقتوں میں یا شاید برے وقتوں میں۔ وہ دروازے کے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھا تھا، ایسے کہ سر دیوار سے لگا تھا۔ فجر کی اذان میں 10 منٹ باقی تھے اور وہ ابھی سے سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ٹانگیں ذرا سکڑی ہوئی، شاید اس کو سردی لگ رہی تھی کہ صبح میں ہلکی ہلکی خنکی ہو ہی جاتی ہے۔ معراج سلطان آج ہی اسلام آباد سے واپس آئے تھے۔ گھر جانے کے بجائے انہوں نے ہیون کا چکر لگانا ضروری سمجھا۔ وہ کار سے اتر کر نیچے آئے تب بھی عمر دیوار سے سر لگائے سو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، مغرور ناک سوتے ہوئے بھی اکڑی کھڑی تھی۔ معراج اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ گھر جانے سے پہلے اس کو دیکھنے آئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لڑکے سے ان کو پتہ نہیں کیوں ایک انسیت سی محسوس ہوتی تھی، جیسے کبھی کہیں پہلے بھی ملے ہوں۔ وہ اس کے بچپن میں بھی جب اس سے ملے تھے تب بھی واپس جاتے وقت عمر کا چہرہ ان کا دل یوں ہی جکڑ لیتا تھا۔ وہ جا نہیں پاتے تھے، تبھی انہوں نے نفیسہ سے زیادہ ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت اس نے ہلکی ہلکی آنکھ کھولی تھی اور اپنے بازو پہ ہاتھ مارا تھا، شاید مچھر تھا۔ معراج کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، گھبرا کر نہیں، شرمندگی سے بھی نہیں، بس کھڑا ہوا تھا۔ تم روز اسی طرح سو جاتے ہو؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا تھا۔ جی، جواب فوراً آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید نیند کی وجہ سے۔ معراج نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ باس کے سامنے اپنی غلطی چھپاتے ہیں لڑکے، جھوٹ بول کر یا بہانہ بنا کر۔ ملازمت میں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا۔ جی بالکل۔ انہوں نے جی بالکل پر زور دیا تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور بہانہ میں بناتا نہیں۔ رہی بات ملازمت کی تو میں آپ کا ملازم بھی نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ عام تھا، اس میں ڈھونڈنے سے بھی تلخی یا بدتمیزی نہیں تھی۔ کیونکہ آپ نے مجھے ایک بار بھی پے نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہر روز رات کو سو جاتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے ملازم نہیں سمجھتے، آپ مجھے فیور دے رہے ہیں۔ اور آخری بات، میں نے اس دن آپ کو اپنی اماں کو میسج کرتے دیکھ لیا تھا، میں ان کا نمبر جانتا ہوں۔ سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب میں ملازم ہوں یا آپ اب بھی مجھے فیور دینا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے قریب کھڑا ان کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں فیور دے رہا ہوں تو؟ ان کا انداز پرتجسس تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ تو میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں یہاں فیورز لینے نہیں آیا، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ خود ہی کر لوں گا۔ یہاں چوکی دار بننے نہیں آیا میں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ معراج کھل کر مسکرائے تھے۔ تمہیں میں کوئی پاگل بڈھا لگتا ہوں یا تمہیں لگتا ہے میں سٹھیا گیا ہوں؟ میں کیوں تم پہ روک ٹوک نہیں کرتا؟ میں کیوں تمہیں ملازم نہیں سمجھتا؟ پتا ہے کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا بیٹا، میں تمہیں کمفرٹ دینا چاہتا تھا، من پسند ماحول دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس کے عادی ہو جاؤ یا پھر نہ ہو، لیکن کم از کم مجھے یہ پتا چل جائے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس میں سیریس ہو بھی کہ نہیں۔ اگر تم اس کمفرٹ کے عادی ہو جاتے تو میں کچھ ہی دن میں تمہیں اپنے گھر بھیج دیتا، کیونکہ میرے تعلقات اور میرا پیسہ میں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا، میں تمہاری حاضر دماغی چیک کر رہا تھا، مجھے یہ جاننا تھا کہ تم کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے ہو۔ میں نے وہ میسج تمہیں دکھانے کو ہی کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آگے والی سیٹ خالی ہونے کے باوجود میں تمہیں پیچھے بٹھاؤں گا؟ میں تمہیں نہیں ٹوکتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو، میں تمہیں پے نہیں کرتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو۔ میں تم سے بے خبر نہیں تھا عمر حیات، میں تمہیں چیک کر رہا تھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم میرا وقت، پیسہ اور تعلقات ضائع نہیں کرو گے، سو اب میں تمہیں فیور دوں گا، لیکن یاد رکھنا بدلے میں فیور لوں گا۔ عمر آنکھیں سکیڑے ان کو دیکھتا رہا اور چند لمحے بعد بولا،
خیر، اب مجھے بتائیں مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ معراج نے کندھے اچکائے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ چوکی داری کرو گے؟ اور کیا؟ پہلے اپنی نیند سے لڑنا سیکھ لو، پھر دنیا سے بھی لڑ لینا۔ میں نفیسہ نہیں ہوں، اس نے تمہیں کرائے بیبی بنا دیا ہے، میں نہیں بناؤں گا۔ مجھ سے اگلی بار بات کرو تو اپنی نیند کو ہرا کر بات کرنا، اس کے بعد آگے کا دیکھا جائے گا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولے تھے۔ عمر حسب توقع بھڑک گیا تھا۔ میں خود سے بھی اپنے کام کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نیند کا کچا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ وہ تیوری چڑھائے کہہ رہا تھا۔ معراج نے سر جھٹکا۔ یہاں سے، انگلی سے ذرا دور اشارہ کیا تھا۔ 2 کلومیٹر دور بس کا اڈا ہے، جاؤ گھر جاؤ، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ اور اگر نہیں جانا چاہتے تو یہ ہاتھ سے ایک سلور گھڑی اتاری تھی، یہ الارم واچ ہے، ہر گھنٹے بعد اس کا الارم بجے گا، میں سیٹ کر چکا ہوں۔ آج رات یہ پہن کر چوکی داری کرنا، نیند نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو یہ سونے نہیں دے گی۔ وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عمر بے بسی بھرے غصے سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں جس دن کچھ بن گیا نا، آپ پہ چائلڈ لیبر کا کیس کروں گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے صرف پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تمہاری ماں کو اور تمہیں اس کے علاوہ آتا بھی کیا ہے؟ وہ مڑے بغیر بولے تھے، پھر گاڑی کے قریب رکے تھے، اس کی طرف گھومے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اتنا بڑا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولتے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ عمر پیچھے کلستا رہ گیا۔ ایج شیمنگ کا کیس بھی کروں گا میں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھا عمر یاسیت سے مسکرایا تھا۔ اس سلور گھڑی اور اس کے مالک نے اسے بہت فیورز دی تھیں۔ اب عمر حیات کی باری تھی۔